हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, अपने व्लॉग लंदन टॉक की ताज़ा तरीन वीडियो के साथ, ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपके खिदमत में लंदन से अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। मौसम कदरे बेहतर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का मौसम अभी इंतहाई गर्म है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 22 जुलाई है और आज के दिन पाकिस्तान में पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसमें वजारत आला का इंतखाब होना है। अभी इंतखाब में चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन हम आपको मुसलसल खबरें दे रहे हैं कि क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की गिनती क्या है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर आज के इस व्लॉग में मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि गुजरी हुई रात के लाहौर में पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज लाई को हलाक करने की साजिश की गई। एक ऐसी साजिश की गई जिसके ज़रिए पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जा सके, अफरा तफरी और बदअमनी फैलाई जा सके, और रजीम चेंज के जिस ऑपरेशन को अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के उन सियासतदानों ने जिन्होंने अमेरिकियों से पैसे पकड़े हुए हैं शुरू किया था, उसकी तमाम तर जुजियात को मुकम्मल तौर पर पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। आपने देखा, इससे पहले कि मैं आपको वो खबर दूं कि चौधरी परवेज लाई के साथ क्या हुआ और उन पर कातलाना हमले की साजिश कहाँ तैयार की गई, किसने तैयार की गई और क्या होने वाला था जिसको अचानक जो है वो बेनकाब कर दिया गया। इससे पहले कि आपको मैं ये खबर दूं, आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि पाकिस्तान के एक ऐसे मुतनाज़ सियासतदान हैं, वो उसी वक्त हरकत में आते हैं जब पाकिस्तान में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही हो। उन्होंने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बेहुदा गुफ्तगू की कि जो कि एक आलम दीन को जेब नहीं देती। उनका कहना था कि यूथियों को उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, जो कि सियासी कारकुनान है, मुखातब करते हुए कहा, एक मौलवी ने जो कि अपने आप को आलम दीन कहता है और पाकिस्तान के एक बड़े आलम दीन मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम का साहबजादा है, उसने ये कहा, मौलवी ने ये कहा कि यूथियों के लिए ज़मीन इतनी गर्म कर दी जाएगी कि उनको, बस उसने बड़े बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि मैं जेब नहीं देता कि यहाँ इस्तेमाल करूँ। लेकिन इस मौलवी ने, जो कि पाकिस्तान में इंतशार के नाम पर मजहबी सियासत करता है, उसने जब पाकिस्तान की एक सियासी जमात के कारकुनान को इस तरह मुखातब किया तो शदीद रद्द अमल सामने आया। लेकिन कहा जाता है कि ये मौलवी उसी वक्त सरगर्म अमल होता है जब इसके आका इसको इजाज़त देते हैं, और ये कभी इसराइल के नाम पर, कभी जो है किसी और मजहबी नारे के नाम पर पाकिस्तान के सियासतदानों को ब्लैकमेल करता, अपने मकासद पूरे करता है। कश्मीर कमेटी का एक मरतबा चेयरमैन रहा तो लस्सी डकार गया करोड़ों रुपए की। और लाहौर में मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ कि मैं इसके सरकर्दा रहनुमाओं को जानता हूँ जिन्होंने पूरे लाहौर में कीमती जायदादों पर कब्जा कर रखा है। और ये सारे मौलवी जो हैं, ये गुंडे और असला लेकर ये उन जगह पे पहुंच जाते हैं और ये अपने भारी भरकम जिस्मों और जो है वो गुंडागर्दी का मजारा करते हुए ये ज़मीनों पर, दुकानों पर, प्लाजों पर कब्जा कर लेते हैं। शालमी जैसा इलाका जो लाहौर का एक बारौनक इलाका है, वहाँ भी इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। और इनका सरगना मैंने आपको कई मरतबा बताया है कि अद्धा छुआरा, छोटा छुआरा जिसको कहते हैं, यानी बिलाल मीर लौरिया है। और यही वो मौलवी है जो उसको अपना पंजाब की एग्जेक्टिव काउंसिल का ओहदेदार बताता है। मौलवी फजलुर रहमान ने ऐसी बेहुदा गुफ्तगू की और बड़े गुस्से में दिखाई दिए। लेकिन मैं यहाँ ये कहने से बिल्कुल आर नहीं करूँगा कि मौलवी फजलुर रहमान को गुस्सा आना ही चाहिए, क्योंकि उनके साथ जिस तरह के हाथ हुए हैं, बल्कि हाथ दे लिए गए हैं, उसके बाद उनको ये इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करनी ही चाहिए। ना तो उनको सदारत दी गई पाकिस्तान की जिसके वो ख्वाहिशमंद थे, ना उनको वो मालो दौलत मिला जिसका उनसे वादा किया गया था। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब माले गनीमत की तकसीम का वक्त आता है तो ये लोग गुस्से में आ जाते हैं, आपस में भी लड़ते हैं और लोगों पर भी फंकारना, भौंकना शुरू कर देते हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یہ اس طرح کی گفتگو کی تو لاہور میں ایک اور بڑے سیاستدان جو بنڈی کھا کر زندہ ہیں اور کروڑوں اربوں خربوں روپے کے مالک ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی سبزی جو صرف چند روپوں میں مل جاتی ہے اور جب اس کو پکایا جائے تو اس پر بھی خرچہ اتنا زیادہ نہیں آتا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے کچھ بھی کھانے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، جو بہت بڑا جو ان کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے، لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، شیطان کی طرح لاہور میں پھدکتے رہے، منتیں کرتے رہے، اور وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری، وہ یہ ثابت ہوا کہ ایک زرداری ہر طرف بکاری، اور وہ چودھری شجاعت سے ملنے کے لیے، چودھری مونس رائی، چودھری پرویز رائی سے ملنے کے لیے منتیں ترلے کرتے رہے، لیکن چودھری مونس رائی اور پرویز رائی نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے صدر رہنے والے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سرپرست اعلیٰ اور اپنے بیٹے کو ہر صورت میں وزیر اعظم دیکھنے والے اس شخص کو ان شخصیات نے ملنے سے انکار کر دیا کہ جو کہ ان کے نزدیک، یعنی آصف علی زرداری کے نزدیک شاید اتنی اہمیت کی حامل نہ ہوتی، لیکن اقتدار کی رسا کشی میں اس طرح سے دربدر ہوئے کہ کبھی اس کے در کبھی دربدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یہ عاشقی تو سیاست کی، اقتدار کی، بھوک کی عاشقی ہے جس نے ان کو دربدر کر دیا۔ پھر چودھری شجاعت حسین سے ان کی ایک ملاقات ہوئی، دو بیمار جب آمنے سامنے بیٹھے، دونوں نے پرہیزی کھانا کھایا تو چودھری شجاعت نے ڈکار مارتے ہوئے کہا کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، اگر آپ چودھری مونس رائی کو اور چودھری پرویز رائی کو منا لیں تو میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ جمہوریت کا نام لے کر، جمہوریت کی بات کر کے، غریبوں کی باتیں کر کے، یہ کون سی جمہوری سیاست ہے کہ جس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اور پاکستان میں سب سے بڑے صوبے پنجاب میں جس پارٹی کی اکثریت ہے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ بنگلہ دیش جو ہمارے پاکستان کا پہلے ایک حصہ تھا اور ہمارے ملک کا ایک مشرقی حصہ تھا، اس میں بھی اسی طرح کی ایک سازش کی گئی اور اس کا کردار بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ہی کہا جاتا ہے۔ آج تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ آصف علی زرداری کے سسر نامدار اسی سازش کا حصہ تھے، ایوب خان، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو وغیرہ تمام لوگ اس سازش کا حصہ تھے۔ ایوب خان کو میں نے اس لیے اس سازش کے حصے میں ڈالا کہ انہوں نے اقتدار چھوڑنے سے پہلے ایسا گند کھیلا کہ جو سب سے کرپٹ اور زانی، شرابی، کبابی جو جنرل تھا اس کو اقتدار سونپ کے چلے گئے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک ایسا ہاتھ کر گئے جو آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو جو مشرقی پاکستان ہے اس میں بھی جب پاکستان کی جو سیاسی پارٹی تھی شیخ مجیب الرحمان کی عوامی پارٹی، اس نے تمام جو ہے پاکستان میں اکثریت حاصل کی تھی، اور خاص طور پر مشرقی پاکستان میں تو اکثریت حاصل کی تھی، اور عددی اعتبار سے وہ قومی اسمبلی کی بڑی اکثریتی جماعت تھی، لیکن ان کو اقتدار نہیں دیا گیا اور ان کو غدار کہا گیا۔ ان کو بھی کہا گیا کہ وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، جبکہ میری طالب علمی اور میری ناقص رائے کے مطابق مجیب الرحمان کو تو پورا پاکستان سوٹ کرتا تھا، انہوں نے پورے پاکستان سے الیکشن جیتا ہوا تھا، وہ تو علیحدگی مانگ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، بڑے پاکستان کے، جس میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان بھی شامل تھا۔ لیکن جب ان کو اسی طرح اس اقتدار کے ایوانوں سے باہر نکالنے کے لیے سازشوں کے ذریعے ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی تو آخرکار وہ بھارت کی گود میں جا بیٹھے، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح اب یہ کھیل دوبارہ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب میں اکثریتی جماعت، جس کو ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اب جو ہے کسی لوٹے کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ وہ پارٹی جو ہے اس کو اکثریت ہونے کے باوجود سازشوں کے ذریعے، اور سندھ سے ایک ایسا لنگڑا لولا بیمار شخص جو عدالت میں جاتا ہے تو ہاتھ میں چھڑی پکڑ لیتا ہے، جو کسی عدالت میں جاتا ہے کمر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، لیکن کل سے وہ لاہور کی سڑکوں پر دربدر ہو رہا ہے۔ کبھی چودھری پرویز رائی کو ملنے ظہور رائی لاہور گلبرگ میں جاتا ہے، اور کبھی جو ہے
وہ چودھری شجاعت کو ملنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی میاں شہباز شریف کو ملنے کی، نہ جانے کیا کیا کرنا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ اقتدار جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس نااہل بیٹے کے حوالے کر دے کہ جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بات کر سکے۔ اردو بھی اس کی اچھی نہیں ہے، پاکستان کا شہری بھی ہے لیکن اردو اچھے طریقے سے نہیں بول سکتا، اور عام لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ ہی ہے نہ شی ہے، نہ جانے کیا ہے، لیکن اس کے لیے اس کا یہ لنگڑا لولا بوڑھا بیمار اور کھانے سے معذور باپ جو ہے وہ کتنی تگودو کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیاست کتنی بے رحم چیز ہے، اور سیاست جو ہے انسان کو کس قدر ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ خبر جو میں آپ کو دے رہا تھا وہ یہ تھی کہ پرویز رائی جو کہ وزارت اعلیٰ کے آج امیدوار ہیں، اور یقیناً جو سامنے نظر آ رہی ہے بات، چودھری پرویز رائی وزارت اعلیٰ کا منصب حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے ان کو قتل کرنے کی، اور چونکہ اس لیے بھی رانا ثناء اللہ اور عطاء اللہ تارڑ جیسے لوگوں کی موجودگی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سازشیں تیار ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بدماشی کے بل بوتے پر حکومت کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کسی فلم میں ولن بنایا جاتا ہے اور یہ ہیرو سے ہمیشہ مار کھاتے ہیں۔ عطاء اللہ تارڑ کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ جگی ملک یاد آ جاتا ہے، اداکار جگی ملک، جو کسی نہ کسی ولن کا چمچہ ہوتا ہے اور بڑھ کے مارتا اور پھدک پھدک پر باتیں کرتا ہے، لیکن آخر کار ہیرو اور اس کے ساتھیوں سے اتنی، جگی ملک ایک اچھے انسان تھے، مرحوم ہیں، لیکن میں وہ ان کے کردار کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو فلموں میں ادا کیا کرتے تھے، آخر کار ہیرو اور ان کے ساتھیوں سے اس قدر پٹائی ان کی ہوتی تھی کہ وہ زخموں کو سہلاتے ہوئے اور پولیس ان کو پکڑ کر لے جاتی تھی۔ عطاء اللہ تارڑ کی بھی اسی طرح کی درگت بننے والی ہے، اور ثناء اللہ رانا یہ رانا یہ جو ہے یہ بھی بدماشی کا ایک سمبل ہے، اور یہ بڑھ کے لگاتا ہے، اس کو وزیر داخلہ کے منصب پر بیٹھ کر یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گفتگو کا انداز ایسا رکھے کہ آپ کے 5 جو ہیں وہ ممبر ادھر ادھر بھی کر دیے جائیں گے، نہیں، سراسر دھمکی ہے۔ اور پاکستان کے نامور وکیل جو ہیں وہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں، سپریم کورٹ نے یہ آرڈر بھی کیے ہیں، حمزہ ککڑی کو بھی کہا ہے اور رانا مچھل کو بھی کہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے الیکشن میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اور جرم، اگر آپ لوگوں نے کوئی جرم کیا تو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا، اور سخت سے سخت جو ہے توہین عدالت پر سزا دی جائے گی۔ تو یہ ساری صورتحال تھی کہ چودھری پرویز رائی جو کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے حملہ کرنے کی سازش کی گئی، لیکن بروقت اطلاع پر ہمارے مصدقہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سازش کا پتہ لگا لیا گیا، ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا، گلبرگ تھانہ لاہور میں اس کے خلاف FIR بھی درج کروائی گئی ہے چودھری پرویز رائی کے بندوں کی طرف سے، اور تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت بری طرح بوکھلا چکی ہے، اپنی پنجاب کی وزارت اعلیٰ جاتے ہوئے دیکھ کر حمزہ ککڑی جو ہے اور اس کا چاچا رانا مچھل جو ہے وہ اس طرح کے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں کہ اب صاف اور صریحاً بدماشی کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال کر پاکستان کی سالمیت سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہی بات جو کہ اپنے پروگرام کے آخر میں کہا کرتا ہوں، پاکستان انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ایک خوشحال اور مستحکم ملک بن کر سامنے آئے گا، دنیا کی قیادت کرے گا، اور آج جو چند گھنٹوں کے بعد وزارت اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہے وہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف جیتے گی اور چودھری پرویز رائی وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے۔ میں ابھی سے یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں، کچھ گھنٹوں کے بعد میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا، آپ کو اپڈیٹس دوں گا، لیکن چودھری پرویز رائی کے لیے ڈھیروں مبارکوں، اور پاکستان کے لیے اسی نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔